अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में जिन्नात से मुतल्लिक एक पुरअसरार और सच्ची कहानी। रात के घटाटोप अंधेरे में वो तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता जा रहा था। पूरा इलाका बिजली ना होने के बायस अंधेरे में डूबा हुआ था। मोबाइल की टॉर्च जलाए वो उसकी रोशनी में रास्ता देखते हुए घर की जानिब रवां दवां था। घर से 3 किलोमीटर के फासले पर उसकी वर्कशॉप थी। वो दिन के 11 बजे काम पर जाता था और वापसी पर अक्सर रात के 3 भी बज जाया करते थे। अभी शायद 2 बज रहे थे। सड़क पर नजरें जमाए वो लंबे लंबे टक भरता जल्दी से घर पहुंच जाना चाहता था कि अचानक एक तेज सरसराहट पर उसकी निगाह भटक गई। ये हवा का झोंका ही था जो किसी कदर तेजी से उसके करीब से गुजरकर उसे चौंका गया था। उसकी नज़र दाएं जानिब वसी और अरीज कब्रिस्तान पर जा पड़ी, जिसके दाखिली दरवाजे पर कोई जानवर खड़ा था। जब चांद की हल्की और मध्यम रोशनी उस वजूद को वाज़े तौर पर दिखाने में नाकाम रही तो उसने मोबाइल से फूटती मस्नूई रोशनी में उसे देखा। वो एक कदावर बकरा था, मोटा ताज़ा सेहतमंद बकरा। उसे देखकर उसका जी ललचा उठा। चूँकि ये तसल्ली थी कि आसपास कोई नहीं था तो वो बिला झिझक उसके करीब चला गया। बकरा बहुत खूबसूरत था। यकीनन उसका मालिक इस वक्त गधे बेचकर सो रहा था। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए यह बकरा भाग खड़ा हुआ था और शायद अंधेरे की वजह से यहाँ रुक गया था। वाह मौला, कभी कभी छप्पड़ फाड़ कर देता है तू। उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ना रहा था। वो फरते मुसरत में झूमकर आसमान को तकते हुए हराम माले गनीमत मिल जाने पर रब का शुक्रगुजार हो रहा था। भूखी नज़रों से उसे तकते हुए उसकी आंखें जगमगा रही थीं। उसने बकरे को कान से पकड़कर खींचते हुए उसे साथ ले जाना चाहा, मगर उसने सर बुरी तरह झटक कर अपना कान छुड़वा लिया। बकरा अब उसे घूरने लगा था। फिर अब की बार उसने गर्दन पकड़कर उसे उस तरफ मोड़ना चाहा, मगर बकरा टस से मस न हुआ। उफ, क्या मुसीबत है। फिर वो ज़्यादा देर तक इस बकरे के नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी तक तो यहाँ कोई नहीं था, मगर ऐन मुमकिन था कि किसी भी पल यहाँ चोर उचक्का आ निकलता और उस पर अपने हाथ साफ कर लेता। उसे किसी भी कीमत पर यह मुफ्त का माल गंवाना नहीं था। लिहाजा उसने मोबाइल जेब में रखा और फुर्ती से उस भारी भरकम बकरे को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। बकरे के वज़न से उसके कंधे झुक गए थे, मगर वो भी इतना कमज़ोर नहीं था कि उसे उठा ना सकता। वैसे भी इस अचानक लॉटरी लग जाने पर उसका सेरों खून भर गया था। चुनाचे उसने अपनी रफ्तार भी बढ़ा ली, मुबादा कोई आ ही ना जाए। चंद मीटर का फासला तय करने के बाद उसे अपने कंधे भारी होते महसूस हुए। 2-4 कदम चलकर वो हाँफने लगा। जिस्म पसीने में नहा गया, जबकि कंधे टूटने के बराबर हो गए थे। यूं मालूम हो रहा था जैसे बकरे की बजाय गैंडा उठा रखा हो। उसने सर को थोड़ा सा घुमाया तो बकरा लाल अंगारा होती खूनख्वार आंखों से उसे घूर रहा था। अब कि उसका दिल धक से रह गया। उसने मुड़कर पीछे देखा तो पैरों तले ज़मीन ही ना रही। उसने बकरे को जहाँ से उठाया था उसकी टांगें वहीं पर जमी थीं और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे बकरे की जिसामत में इजाफा होता चला जा रहा था। इतना बड़ा खौफनाक बकरा उसके कंधों से चिपका था। अब के तो उसके औसान खता हुए और आसमान जैसे सर पर आ गिरा। उसने चीखते चिल्लाते बकरे को कंधों से दूर झटका और सर पर दौड़ लगा दी और पीछे मुड़कर भी ना देखा। शेर मोहम्मद, तुम? मेरे दादा अलीमुद्दीन साहब उनकी अचानक आमद पर उछल ही तो पड़े थे। हाँ भाई, तुम तो शहर आकर गांव का रास्ता भूल ही गए। मैंने सोचा खुद ही तुमसे मिलने आ जाऊं। तुम्हें तो मेरी याद नहीं आती ना। उनका लहजा खफकी भरा था, मगर दादाजी ने उन्हें खुद में भींचकर मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। कितनी गलत बात है। अभी 3 माह पहले ही मैं गांव आया था तुमसे मिलने।
تم خود تو کبھی شہر نہیں آتے اور کہتے ہو میں تمہیں بھول گیا۔ دادا جی نے آخر میں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ زبان کو شکوہ کرنے سے روک نہ سکے تھے۔ آپ؟ دادا جی کے ساتھ سائی کی طرح رہنے والی میں بھی آ ٹپکی۔ کیسے ہیں آپ؟ انہیں دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں، سندس کیسی ہے؟ میں اندر آئی تو انہوں نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے دل فریب سی شادمانی کا احساس ہو رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے ان سے انسیت سی ہو گئی تھی۔ ان کی چھڑی کے کرشموں نے مجھے ان کا گرویدہ بنا دیا تھا اور میں دادا جی ہی کی طرح ان سے پیار کرنے لگی تھی۔ اسی لمحے گھر کا بیرونی دروازہ بجا تھا۔ میں نے جا کر دیکھا تو اسلم صاحب آئے تھے۔ ان کے کہنے پر میں نے دادا جی کو باہر بھیجا۔ اسلم صاحب نے بتایا کہ ان کے بیٹے اکرم کی طبیعت اچانک ہی بہت زیادہ بگڑ گئی تھی اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا تھا۔ یہ سننا تھا کہ دادا جی فوراً سے بیشتر ان کے ساتھ چلے گئے۔ میری عقل میں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ پچھلے 2 روز سے اکرم بیمار تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ وہ نہ کچھ کھاتا تھا، نہ ہی کام پر جاتا تھا، بلکہ سارا دن چارپائی پر لیٹا کسی بکرے کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ اسلم صاحب دادا جی کو اس لیے ساتھ لے گئے تھے تاکہ وہ ان کے لختے جگر پر دم کر سکیں۔ بیٹا علیم الدین کہاں گیا ہے؟ میں بیٹھک میں انہیں دیکھنے گئی کہ آیا کسی شے کی ضرورت تو نہیں۔ تب انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ وہ دادا جی انکل اسلم کے گھر گئے ہیں ان کے بیٹے پر دم کرنے، اس کی طبیعت خراب ہے نا اس لیے۔ میں نے انہیں بتایا۔ اچھا؟ ان کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ میں اندر آ گئی۔ میں ایسی ہی ہوں کہ کسی نے مسکرا کر بات کی نہیں اور میں اس کے ساتھ فری ہوئی نہیں۔ بڑے تمتراک سے میں صوفے پر براجمان ہوئی، گویا آج ان کی خیر نہیں تھی، کیونکہ میں نے بول بول کر ہی ان کا دماغ چاٹ لینا تھا۔ آپ کو معلوم ہے وہ بکرا چوری کر کے آ رہا تھا، اسی دن سے بیمار ہے۔ بکرے کے مالک نے بد دعا دی ہوگی اسے، اچھا ہوا اس کے ساتھ بھی۔ میں نے اپنی بھویں اچکاتے ہوئے انہیں سب کچھ بتایا۔ بری بات، وہ بیمار ہے تو آپ کو اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرنا چاہیے نا۔ دادا کے دوست نے مجھے فوراً ٹوکا۔ آپ حقیقت نہیں جانتے، اسی لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ کون سی حقیقت؟ یہی کہ اس نے میرے اتنے سارے چوزے چرائے ہیں۔ اس دن جب میری مرغی گھر سے باہر نکل گئی تھی نا تو اس نے پکڑ لی اور واپس بھی نہیں کی، الٹا اس کا گوشت پکا کر ہمارے گھر بھجوایا تھا۔ میں روحان سی ہو گئی، جبکہ وہ میری داستان غم سنتے ہوئے ہونٹوں کو انگلیوں میں قید کیے دبا دبا ہنس رہے تھے۔ اکرم بہت بڑا چور ہے۔ جب میں 5 سال کی تھی نا تب وہ میرے گھر آ کر کھیلنے کے بہانے مرغی کے انڈے چرا کر بھاگ جاتا تھا، اور تو اور ان کی بکری بھی چور تھی۔ ہر بار زبردستی میرے ہاتھ سے پیسے چھین کر کھا جاتی تھی۔ اچھا چلو بیٹا کوئی بات نہیں، آپ اسے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ کو درگزر کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ وہ اپنے کہکہوں کو دبانے کے چکر میں منہ لال کر بیٹھے تھے۔ اچھا ابھی تھوڑی دیر میں کرتی ہوں معاف، میں نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کہا۔ میں مسلسل ان کے ساتھ باتوں میں لگی تھی، کبھی وہ میری باتوں پر مسکرا لیتے، کبھی پہلو بدل لیتے یا پھر دکھتا ہوا سر انگلیوں سے دبا لیتے۔ البتہ انہوں نے مروت میں مجھے وہاں سے جانے کے لیے نہیں کہا تھا، اور مجھے ایسے ہی شخص کی تلاش تھی جو مجھے چپ چاپ سنتا رہے اور جھڑکے بھی نہ۔ اسی پل دادا جی کی انٹری ہوئی اور میں اگلے لمحے کمرے سے باہر آ گئی۔ علیم الدین صاحب کچھ کیجیے، میرا بیٹا موت کے قریب جا رہا ہے، اسلم صاحب نے فریاد کی۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں، سایہ بہت سخت ہے، اسے کنٹرول میں کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ انہوں نے اپنے تئیں انہیں سمجھانا چاہا، مگر وہ سمجھنے کے بجائے رونے پر زور دے رہے تھے۔ پلیز میرے بیٹے کو بچا لیجیے۔ ارے صبر سے کام لو میاں، اللہ ضرور بہتر کرے گا۔ دادا جی وہاں سے اٹھ آئے تھے۔ کیسی طبیعت ہے اس لڑکے کی علیم الدین؟ دادا ابو کے دوست نے ان سے پوچھا۔ کچھ خاص بہتر نہیں ہے، مگر امید ہے وہ جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ پر تم کچھ پریشان لگ رہے ہو علیم الدین۔ دادا جی کی سوچ پڑنے کی کوشش میں ان کی پیشانی لکیروں سے بھر گئی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ ارے کھل کر کہو علیم الدین، کیا بات ہے؟ انہوں نے دادا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا۔ اصل میں اس لڑکے نے بہت بڑی حماقت کر دی ہے، اس نے ایک دیو کو چھیڑ دیا ہے، مجھے کافی محنت کرنی ہوگی اسے بچانے کے لیے۔
آخر کار دادا ابو نے مزید چھپانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اپنی پریشانی جگری دوست کو بتا دی تھی۔ تم پیچھے ہٹ جاؤ، یہ کام میں دیکھتا ہوں علیم الدین۔ نہیں شیرو، تم کچھ دن اس زندگی سے آزاد ہو کر یہاں سکون سے رہنے آئے ہو، مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ تم یہاں بھی اسی جھنجھٹ میں پڑ جاؤ۔ دادا ابو کو اپنے دوست شیرو کا فیصلہ برا لگا تھا۔ ارے میرا تو اب کام ہی یہی ہے، روز جب تک کسی جن بھوت سے پالا نہ پڑے میرا تو دن ہی نہیں گزرتا۔ وہ مسکرائے، انہیں اپنے کام پر فخر تھا۔ پھر بھی دادا جی کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ارے دراصل میں نہیں چاہتا کہ میں نے جو خونی تاوان کبھی ماضی میں ادا کیا تھا وہ کسی اور کے حصے میں آئے۔ سندس ابھی بہت معصوم ہے، اسے نہیں۔ وہ ابھی بول رہے تھے کہ ان کی بات دادا نے کاٹ دی۔ خوف سے لتھڑی یہ آواز دادا جی کی تھی۔ شیر محمد صاحب، جنہیں دادا ابو پیار سے شیرو کہتے تھے، ان کا ادا کیا ہوا خونی تاوان دادا کے ذہن میں تازہ ہو گیا تھا۔ وہ ان کے ظاہر کیے ہوئے خدشے کو سمجھ گئے تھے۔ ارے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو، انہوں نے تحمل سے کہا تو اس بار دادا جی انہیں منع نہیں کر سکے تھے۔ میں آپ کے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ شیر محمد صاحب اس وقت دادا جی کے ہمراہ اسلم صاحب کے گھر پر موجود ان سے مخاطب تھے۔ آئیے جناب، دیکھیں میرا بیٹا مر رہا ہے۔ انہوں نے چارپائی پر پڑے زندہ لاش جیسی اس شخص کی طرف اشارہ کیا جو عمر میں تقریباً 18 سال کا تھا۔ شیر محمد صاحب نے اس پر دم کیا اور کچھ دیر اس کا بغور جائزہ لیتے رہے، تاہم انہوں نے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا تھا۔ واپس آ کر وہ مراقبے میں چلے گئے۔ پورا ایک دن اور رات انہوں نے مراقبے میں گزارا تھا۔ آخر کار اس مصیبت کا حل نکال کر ہی دم لیا تھا۔ میرا اندازہ ٹھیک تھا، دیو کبھی بھی جان لیے بغیر نہیں جاتا۔ ان کی بات پر دادا جی چونکے۔ مطلب؟ وہ سمجھ تو گئے تھے مگر ماننے سے انکاری تھے۔ نہ جانے کس کی جان کا سودا ہونا تھا۔ مطلب کہ ہمیں کسی جانور کی جان پیش کرنی ہوگی، مگر وہ دیو ایک لینے پر راضی نہیں ہو رہا۔ پھر کتنے؟ 7۔ دادا جی کو کچھ تسلی ہوئی تھی، مگر شیر محمد صاحب کے ماتھے پر ہنوز لکیروں کا جال بچھا تھا۔ وہ اب جلد از جلد اسلم صاحب کو آگاہ کرنا چاہتے تھے، لہٰذا وہ دونوں ان کے گھر کی جانب گامزن ہو گئے۔ ایک بکرا ہر پیر کے روز مغرب کے بعد آپ نے اسی صحن میں اکرم کی چارپائی کے ساتھ باندھ دینا ہے۔ پھر وہ بکرا کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو بس اسے یہاں باندھ کر بھول جانا ہے۔ یاد رہے کہ بکرے کا وزن 1 من ہونا چاہیے۔ شیر محمد صاحب انہیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے، جبکہ اسلم صاحب ششتر بیٹھے انہیں ٹکر ٹکر دیکھ رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی دم درود کریں گے یا قرآن خوانی کرانے کا کہیں گے، مگر وہ یہ سب کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کو یقیناً میری باتیں عجیب لگ رہی ہوں گی نا، لیکن اگر اکرم کی جان بچانی ہے تو یہی ایک واحد اور آخری حل ہے۔ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن نہیں ہوئے تھے مگر یوں ہی ظاہر کر رہے تھے۔ دادا جی ساری کارروائی میں خاموش رہے۔ وہ جانتے تھے کہ جو بھی ہو رہا تھا وہی ٹھیک تھا، کیونکہ انہیں اپنے بھائی جیسے دوست پر پورا بھروسہ تھا۔ چل یار، اب اس مسافر کو اجازت دے۔ دادا جی کے دوست شیرو اپنے سفری بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے مڑے۔ 2 ہفتے یہاں گزار لینے کے بعد وہ اب واپس جا رہے تھے۔ دادا جی افسردہ نظر آئے۔ آپ جا رہے ہیں؟ میں بھی دکھی ہوئی تھی کہ یہ 2 ہفتے 2 دنوں کی طرح گزر گئے تھے۔ ہاں بیٹا، مسافر تو مسافر ہوتا ہے نا، جتنے دن مرضی کہیں گزار لے آخر کار اسے جانا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے میرے گال سے ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ سمجھ آئی تھی ان کی بات۔ چلو 1 ہفتہ اور ٹھہر جاتے مسافر صاحب، دادا جی نے کہا۔ یار تم جانتے ہو نا کہ وہاں لوگ میرے بغیر ادھورے ہیں۔ یہ حقیقت تھی جسے وہ دہرا رہے تھے۔ کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو کسی کا کوئی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ مسجد نہیں جاتے مگر دم درود کروانے آ جاتے ہیں۔ یہ سب ہم انسانوں کی کمزوریاں اور خرابیاں ہیں۔ اگر ہم جنات کو تنگ نہ کریں تو انہیں کیا پڑی ہے ہماری زندگی میں خلل ڈالنے کی؟ اب یہیں اکرم کو دیکھ لو، اگر یہ اس بکرے کو نہ چھیڑتا، لالچ میں نہ پڑتا تو اب اس کی یہ حالت تو نہ ہوتی نا۔ ایک چھوٹی سی غلطی اس کی زندگی کے لیے وبال بن گئی۔ وہ انسانیت پر افسوس کر رہے تھے۔ اشرف المخلوقات کے یہ حال ہیں تو پھر باقی سب کا کیا قصور؟ دادا جی خاموش ہو کر رہ گئے۔ اب ان مسائل پر کیا زبان کھولنا؟
لوگ تو گلے پھاڑ پھاڑ کر تھک گئے ہیں مگر کسی پر اثر نہیں ہوتا۔ سندس جی، میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، انہوں نے مسکرا کر کہا اور میں خوش ہو گئی کہ تحفے لینا اور دینا میرا پسندیدہ عمل تھا۔ انہوں نے اپنے بیگ سے کچھ نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ رنگین تجویدی 16 سطری مصحف تھا۔ واو! میں نے فرتے جذبات میں اسے چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ اس کی تلاوت روز کرنا، اور جب لگے کہ کوئی سننے والا نہیں تو اللہ سے باتیں کرنا۔ جب اللہ کی باتیں سننے کا من کرے تو اسے پڑھ لینا۔ انسانوں سے کیا کہنا اور سننا، انسان تو تھک جاتے ہیں نا اور پھر جھڑک دیتے ہیں، مگر اللہ دل مستر کی بڑے غور سے سنتا ہے۔ انہوں نے کھلے آسمان کی جانب شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے زور دیا۔ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آمین۔ مجھے دعا دیتے ہوئے انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری آنکھوں میں ہلکی سی نمی در آئی۔ آپ پھر کب آئیں گے؟ اب تو اصولاً آپ لوگوں کو آنا چاہیے نا۔ اپنے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، انسان کی زندگی کا کیا بھروسہ کب موت آئے اور آخری سانس بھی نکل جائے۔ نہ جانے کیوں ان کی باتیں میرا دل چیر رہی تھیں۔ میں نے چاہا کہ کاش یہ پل یہیں رک جائیں اور میں انہیں اس وقت میں قید کر لوں، کہیں جانے نہ دوں۔ کیسی باتیں کر رہے ہو شیرو، اللہ تمہاری عمر دراز کرے، ہزاروں سال جیو، دادا جی نے انہیں ڈانٹا۔ جواباً وہ ہنس دیے۔ اب دادا جی انہیں اسٹیشن تک چھوڑنے جا رہے تھے اور میں مصحف سنبھالتی دروازے سے پلٹ آئی تھی۔ 7ویں ہفتے یعنی منگل کی صبح منہ اندھیرے اسلم صاحب کے گھر کوہرام مچ گیا تھا۔ تمام اہل خانہ کرلا رہے تھے۔ ان کی بین سن کر سارا محلہ ان کے گھر جمع ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جب مسجد میں یہ اعلان ہوا کہ اکرم ملک عدم سدھار گیا ہے تو کانوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ دادا جی بھی مغموم تھے، وہ اسلم صاحب کے دکھ میں برابر کے شریک تھے۔ انہیں یہ فکر ستائے جا رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا تو پھر غلطی کہاں ہوئی، کمی کہاں رہ گئی تھی۔ یہ سوال کسی سانپ کی طرح دادا کے اعصاب کو ڈس رہا تھا۔ ارے شیر محمد صاحب نے آپ کے ذمہ جو کام لگایا تھا آپ نے وہ کیا؟ اکرم کے سوئم کے بعد دادا جی نے ان سے پوچھا۔ ہاں کیا تھا، مگر نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پر یہ کیسے ممکن ہے؟ دادا الجھ گئے، سب کچھ سمجھ سے باہر تھا۔ اگلے دن دادا جی اسلم صاحب کو لے کر گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگرچہ اسلم صاحب وہاں جانے کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے، مگر دادا جی نے انہیں راضی کر ہی لیا تھا۔ وہاں شیر محمد صاحب دادا جی کو یوں اچانک دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، تاہم جب انہیں حقیقت قائم ہوا تو وہ رنجیدہ ہو گئے۔ کیا آپ نے 7 بکرے اکرم کی چارپائی کے ساتھ باندھے تھے؟ نہیں، لیکن 6 تو باندھے تھے نا۔ اس کی حالت جوں جوں بگڑتی جا رہی تھی، وہ چارپائی سے اٹھ ہی نہیں پا رہا تھا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا اس عمل کا، اس لیے میں نے 7واں بکرا نہیں باندھا۔ اسلم صاحب کو غصہ آ رہا تھا اور وہ ناگواری سے بول رہے تھے۔ نہ جانے یہ کیسا بے تکا کام آپ نے ہمارے ذمہ لگا دیا تھا۔ دادا جی کو حیرت کا جھٹکا لگا کہ اسلم صاحب نے شیر محمد صاحب کے عمل کی بات کو پوری طرح سے نہیں مانا تھا۔ یہ دیکھو، شیر محمد صاحب نے اپنی مٹھی کھول کر ان کے سامنے کی تو ہتھیلی جیسے ٹیلی ویژن کی کوئی اسکرین بن گئی۔ اس میں نظر آتا منظر ان کے گھر کے صحن کا تھا۔ چارپائی پر سوئے ہوئے اکرم اور 7 بندے بکرے کو وہ بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ صبح صادق کے وقت کوئی بھیانک اور دیو ہیکل بلا ان کے گھر گھس آئی۔ وہ اکرم کی طرف بڑھ رہی تھی کہ سامنے وہ بکرا آ گیا۔ اس بدشکل چیز نے وہ بکرا اپنے منہ میں دبایا اور وہاں سے چلی گئی۔ اسی طرح 6 بار ہوا تھا۔ 7ویں بار جب وہ دیو ہیکل بلا دوبارہ وہاں آئی تو اب بکرا نہیں تھا، لہٰذا اس نے زندہ و جاوید اکرم کو منہ میں دبایا اور باہر کی راہ لی۔ منظر غائب ہوا تو انہوں نے اپنی ہتھیلی بند کر لی۔ یہ دیکھنا ہی تھا کہ اسلم صاحب سر پیٹتے رہ گئے تھے۔ وہ ان کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ دادا جی بھی آپ دیدہ ہو گئے کہ اولاد کا غم تو انسان کو کھا جاتا ہے۔ اسلم صاحب جو شیر محمد صاحب کے علم پر شک کرنے کی سنگین غلطی کے مرتکب ہوئے تھے، اب ان کے مرید ہو کر رہ گئے تھے اور اس غلطی کی سزا بھی وہ بھگت رہے تھے۔ کاش وہ 7واں بکرا بھی لے آتے تو شاید آج اکرم زندہ ہوتا۔ یہ پچھتاوا انہیں ساری عمر رہنا تھا۔ سچ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے علم پر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ حالات کو باطن کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، مگر ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔